नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती है, ना सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। मेरा नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दें कि हैदराबाद में 17 सितंबर को गणेश जुलूस निकाला जाएगा, यानी गणेश विसर्जन होगा, और उसके लिए पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद और दीगर आला पुलिस अदारों का कहना है कि 25,000 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को तैनात किया जा रहा है ताकि लाइन ऑर्डर का कोई मसला पैदा ना हो। और आपको ये भी बता दें कि रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट और हैदराबाद के इंचार्ज वज़ीर पूनम प्रभाकर ने भी वाज़े तौर पर कहा है कि अगर कोई शरंगेज़ी करेगा, इश्तियालंगेज़ी करेगा और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, हम आपको पहली खबर डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में बताएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक, आप अंदाज़ा कीजिए कि 66 साल उनकी उम्र है। जहाँ तक डॉक्टर जाकिर नाइक का सवाल है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह वो तबलीग करते हैं, किस तरह वो लोगों को इस्लाम के बारे में बताते हैं और जो तकाबली जायज़ा होता है मुख्तलिफ अदियान का यानी मज़ाहिब का, वो भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश करते हैं। आप ये भी जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक यानी 2016 से हिंदुस्तान में नहीं है बल्कि मलेशिया में उन्होंने क़याम किया हुआ है और मलेशिया ने उन्हें पनाह दी है। इसकी वजह यह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के ख़िलाफ़ मोदी हुकूमत में आपने देखा कि किस तरह जो सरकारी एजेंसियां हैं उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बुक किए, यानी मुकदमात दर्ज किए, और दूसरे मुकदमात में भी उन्हें माखूज़ किया गया और उसके बाद वो अपने मुल्क से निकल गए और फिल वक्त वो मलेशिया में पनाह लिए हुए हैं और आलम इस्लाम में उन्हें बहुत कदर की निगाह से देखा जाता है। और आपको ये भी बता दूं कि शाह फैसल अवार्ड उन्होंने हासिल करते हुए हिंदुस्तान का नाम रोशन किया था और आलम अरब में हिंदुस्तान का वक़ार बुलंद किया था। इसके अलावा आपको बता दूँ कि मुत्तहदा अरब इमारात की जानिब से भी उन्हें कई एक अवार्ड से नवाजा गया था, इस्लामी शख्सियत के अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया था। इसके अलावा आप देखेंगे गाम्बिया जैसा मुल्क ने भी उन्हें अपने मुल्क का आला तरीन एजाज़ अता किया था और वहाँ की यूनिवर्सिटी ने उन्हें एजाज़ी डॉक्टरेट भी अता की थी। ये है डॉक्टर जाकिर नाइक। डॉक्टर जाकिर नाइक जो भी कहते हैं बस सोच समझ कर कहते हैं, किसी की दिल आज़ारी नहीं करते, लेकिन उनके खिलाफ दहशत गर्दी के लिए नौजवानों को उकसाने और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात आयद किए गए और ऐसा लग रहा था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसी दौरान वो मुल्क से निकल गए और मलेशिया में अब फिल वक्त मुक़ीम है। अब आपको बता दूं कि अब फिल वक्त मरकज़ी वज़ीर अक़लियती उमूर किरण रिजिजू जो हैं वो डॉक्टर जाकिर नाइक के पीछे पड़े हुए हैं और रोज़ाना उनका कोई ना कोई ऐसा बयान आ रहा है जिसमें वो डॉक्टर जाकिर नाइक को निशाना बना रहे हैं। इसकी वजह यह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने वाज़ेह तौर पर वक्फ तरमीमी एक्ट की मुखालिफत की थी, शिद्दत से मुखालिफत की थी और मुसलमानों से कहा था कि अगर ये बिल मंजूर होता है तो लाखों मसाजिद, मदारिस और क़ब्रस्तान और लाखों एकड़ अराज़ी जो है वो मुसलमानों से छीन ली जाएगी। तो बहरहाल सिद्दीक साहब हमारे दरमियान है, तो हम चलते हैं सिद्दीक साहब के पास और पूछते हैं, सिद्दीक साहब, किरण रिजिजू को आकर क्या खौफ है डॉक्टर जाकिर नाइक से? क्या साहब, ये आलमी इस्लाम की बहुत बड़ी शख्सियत है। इनको तकलीफ़ इस बात की है कि ये जो इस्लाम का जो प्रोपोगंडा कर रहे हैं, ख़ासतौर पे कंपैरेटिव लिटरेचर, मज़हब के जो तक़ाबुली जायज़ा है, ये उसके आदमी है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये जो है ना मुबल्लिग़ इस्लाम नहीं होते, इनका काम है सिर्फ तक़ाबुल डिफरेंट रीजन का करके बता देना ये चीज़। लेकिन ये लोग इसलिए पीछे पड़े हुए हैं कि इनका ये ख्याल है कि ये जो है ना कन्वर्ट करते जा रहे हैं, जो सरासर गलत है। ऐसा कोई नहीं है। और आपको तो मालूम है, जब भी किसी को जो है ना गैर ज़रूरी अगर इल्ज़ामात में ठोसना होता है तो UAPA लगा दो, आप मनी लॉन्ड्रिंग का एक ठप्पा लगा दो, उसको अंदर डाल दो। तो इसलिए वो जो है ना यहाँ पे जाने पे मजबूर हो गए। और ये शख्स अब जिस वक्त जो बना हुआ है, जो अक़लियती उमूर का, ये शख्स बेसिकली ही इज़ ए बुद्धिस्ट एक्चुअली। तो उसका काम है कि इस बुरी तरीके से ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाहिए। और आप देखेंगे उसके जो बयानात आ रहे हैं कि कैसे किस्म के अल्फाज यूज़ करा जाना, उसको तो मालूम ही नहीं है कि क्या अल्फाज किसके लिए क्या यूज़ करे जाना। मैं इसे ज़ाती दुश्मनी की तरह वो जो है ना इस किस्म के अल्फाज यूज़ करते जा रहा है। अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें उस शख्स का, तो उसको बड़ी तकलीफ़ है कि वहाँ से उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि बोला कि जो है ना
کہ ساری چیزوں سے محروم ہونا پڑے گا اگر یہ وقف ایکٹ پاس ہوتا ہے. یہ سچائی بتا رہے ہیں, وہ سچائی کی بات کریں. یہاں بھی کئی علماء نے کہا ہے, سب کہہ رہے ہیں, وہ بھی وہ سچائی کی بات کریں, لیکن یہ شخص جو ہے نا ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے. حالانکہ پتہ نہیں اس کو کیا ملتا آنے والوں, اور اس کو کس طرح کیوں بنایا گیا ہے. اقلیتی امور سوال ہی پیدا نہ, حالانکہ اقلیتیں کون ہیں تو معلوم ہے یہاں پہ, اس کو کیوں بنایا گیا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے یہاں پہ. تو مطلب مسلم دشمنی میں آگے آگے جانے کے لیے مشہور ہے انہیں, سب کی طرح بی جے پی کی طرح انہیں بھی ایک شخص ہے جو کھلم کھلا مسلم دشمنی پہ اتر آیا ہے, تو اس قسم کے بیانات دے رہا ہے. اب ان کی جو بھی شبیہ ہے, ان کی شخصیت ہے, وہ تو متاثر ہونے والی, وہ تو سارے عالم اسلام میں وہ مشہور شخصیت ہے. ان کا جو مقام ہے جس کی وجہ سے ان کو جو ہے نا پناہ دیے ہوئے ملائیشیا, آپ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. وہ شخصیت اپنی جگہ, انہوں اپنے کام برابر کر رہے ہیں جو ہے نا, لیکن یہ لوگ ہیں کہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں, مختلف قسم کے الزامات ڈالتے ہوئے ان کے پر. برحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک کہ کرن رجیجو کا سوال ہے, ایک مرتبہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ بیف کھاتے ہیں, یہ بھی بات بھی کہی تھی انہوں نے, لیکن بعد میں آپ نے دیکھا کہ کیا اقتدار کا جو لالچ ہوتا ہے جو, اور اقتدار پر جو موجود ہیں براجمان ہیں, ان کا جو خوف ہوتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پھر انہوں نے اپنا بیان بھی واپس لے لیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک شمال مشرقی ریاستیں ہیں وہاں بیف کھایا جاتا ہے اور ببانگ دہل کھایا جاتا ہے, اور اگر یہ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر بی جے پی اور یا مودی حکومت میں ہمت ہے تو پھر شمال مشرقی ریاستوں میں بیف پر پابندی عائد کر کے دیکھے. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے, پھر بعد میں انہوں نے تقریباً 4 لاکھ سے زائد لوگوں کے ساتھ, اپنے حامیوں کے ساتھ بدھ مت اختیار کر لیا, اور انہوں نے دستور ہند کا مسودہ تیار کیا. اور آپ دیکھیں گے کہ بابائے دستور انہیں کہا جاتا ہے. اس کے باوجود کرن رجیجو کو ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سے متاثر ہونے کی بجائے ایسا لگتا ہے کہ وہ آر ایس ایس یا سنگھی جو ہیں ان سے بہت زیادہ متاثر ہیں. ہو سکتا ہے یہ ان کی مجبوری ہے یا پھر ان کا لالچ ہے, یہ ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ مرکزی وزیر اقلیتی امور ہے. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ جس طرح کے زبان و بیان مسٹر کرن رجیجو استعمال کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ اپنے دشمن کے خلاف بھی کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کو اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, کیونکہ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو انسان کی اصلیت دیکھی جاتی ہے, اسے پہچانا جاتا ہے, اس کی فطرت کا اندازہ لگایا جاتا ہے. کیونکہ انسان جب غصے میں ہوتا ہے تو اول فول بکنے لگتا ہے, گالی گلوچ کرنے لگتا ہے, اپنے مقابل کے خلاف بیہودہ الفاظ اور فحوش الفاظ استعمال کرتا ہے. جی ضیاء صاحب, یہ ان کی خاص طور پہ میں ان کی فطرت بتا رہا ہوں, جب بھی ان کو بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, ڈیفینڈ کرنے کے بجائے لوگ ذاتیات پہ اتر آتے ہیں, کسی کی ذاتیات پہ چلے آتے ہیں. مثال کے طور پہ راہل گاندھی ہے, راہل گاندھی کا جو مسئلہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنا مقام بنا ہے محنت سے, آپ کو کیا ضرورت ہے کہ جا کے آپ جو ہے نا ان کے خلاف جو ہے نا آپ بھی وہ تو گئے ہوئے امریکہ, آپ بھی جا رہے ہیں سوئٹزرلینڈ میں کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے, کھٹاکھٹ نہیں ہوتا ہے, نہیں کیا سمجھا کیا ہے, ذاتیات پہ جا رہے ہیں کہ ان کے والد کون تھے, ماں کون تھی, کیا یہ ضرورت نہیں ہے ان کو جو ہے نا. بات کریے کہ جو شخص مقام بنایا وہ مقام پہ کیسا آیا, وہ بات کریے آپ, بجائے اس کے کہ جو ہے نا اس کے دوسری چیزوں پہ آپ لے رہے ہیں. جو ہے نا نوجوان ہے, بالکل نوجوان ہے, ریولوشنری ٹائپ کے ہیں, وہ برابر ایکٹیو ہے, ڈائنامک ہے. تو آپ کو ان کا پرابلم یہ ہے کہ لوگ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا, ٹو دا پوائنٹ بات نہیں, لاجک بات نہیں کرتے, سیدھا ذاتیات پہ چلے آتے ہیں. جی تو حالانکہ دیکھیے یہ بوگلاہٹ ہے, بالکل بوگلاہٹ کا شکار ہے. اور یہ شخص جو ہے نا, آپ کو معلوم ہے بدھزم از اے ویری پیسفل ریلیجن, پیس کی یہ لوگ جو ہے نا تعلیم دیتے ہیں, امن کی تعلیم دیتے ہیں, لیکن یہ واحد شخص ہے جو ہے نا اس کو بالکل پسند ہی نہیں ہے, یعنی مسلمانوں کے خلاف ہی باتیں کرتے رہتا ہے. جب یہاں میں ملاتے نہیں, وہ بیچاروں کی مجبوری ہے, ہو سکتا ہے, میں سمجھتا ہوں پارٹی کے اثر ہوگا وہ, جی پارٹی کا, مگر پھر بھی دیکھیے اقلیتی امور بنائے تو اقلیتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے نا, اس کا کام ہے. میجر اقلیت کون ہے یہاں پہ بتائیے, تو کبھی بھی وہ شخص فیور کی بات کرتا ہی نہیں کبھی بھی جو ہے نا اقلیتوں کے لیے. جی بہرحال میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک کرن رجیجو کا سوال ہے, انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک پر شدید تنقید کی اور کہا کہ بنیاد پرست اسلامک, آپ اسکالر ان کا نام دیا ہے, اور آپ اندازہ کہ لگائیے کہ اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھا جائے تو وہ بنیاد پرست کہیں سے دکھائی نہیں دیں گے. وہ جو بھی بات کرتے ہیں, آپ ان کے لیکچرز بھی دیکھ سکتے ہیں, انہوں نے کبھی بھی کوئی بنیاد پرستی کی بات بھی نہیں کی ہے, ان کا بھی دعویٰ ہے. لیکن جہاں تک آپ دیکھیں گے کہ اپنے مد مقابل کو زیر کرنا, اسے جھکنے پر مجبور کرنا, لیکن یاد رکھیے جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی کے یعنی اثر سے نہیں ڈرتا, کسی کے خوف سے نہیں ڈرتا, کسی کے اثر میں نہیں آتا. صاحب, اور ایک امپورٹنٹ بات, آپ بہت اچھی بات آپ نے کہی, اس کو میں تھوڑا سا میں یہاں پہ ایلابریٹ کرنا چاہوں گا کہ بنیاد پرستی ہے کیا, جی فنڈامنٹلزم ہے کیا. ایکچولی فنڈامنٹلزم یہ ایک اضافی ورڈ ہے جس کو سبجیکٹیو کہا جاتا ہے. ارے بھائی, آپ اپنی مذہب کے بیسکس فالو کر رہے ہیں تو آپ جو ہے نا آپ اس کو گالی کی طرح یوز کر رہے ہیں. آپ کو کیا حق پہنچتا کہ جو ہے نا کہ یہ فنڈامنٹل ہے. بالکل میں فالو کرتا ہوں, میرے فنڈامنٹل اپنے مذہب کے فالو کرتا ہوں, تو آپ اس کو غیر انہیں چھاپا لگا دے رہے ہیں, اس کو جہاں دیکھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا, ہی از اے فنڈامنٹل. یس,
Everybody has a اور right. یقین مانیے صدیق صاحب، آپ کو کئی علماء نے یہ بات کہی ہے کہ ہاں ہم بنیاد پرست ہیں، ہم فنڈامنٹل ہے، کیونکہ ہم اپنے مذہب کی بنیادوں سے جڑے ہوئے ہیں. بالکل. اور یقین مانیے کہ کوئی مذہب سے اگر قریب ہوتا ہے انسان تو وہ یقیناً وہ کبھی کسی کا ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا، کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، کسی کا حق نہیں مار سکتا، کیونکہ یہ مذہب اسے سکھاتا ہے. اور کوئی مذہب میں سمجھتا ہوں کہ نفرت نہیں سکھائے گا، کوئی مذہب قتل و غارت گیری نہیں سکھائے گا، کوئی مذہب یہ نہیں بتائے گا کہ تم جانور کے نام پر انسانوں کا قتل کر دو، کوئی مذہب یہ نہیں سکھائے گا کہ تم مذہبی خطوط پر لوگوں کو تقسیم کر کے اپنا الو سیدھا کرو. تو یہ چیزیں جو ہے مذہب کو لا کر یہ لوگ مذہب کو ایک افہیم کی طرح استعمال کر رہے ہیں. جی ہاں ریاض صاحب، یہ ایکچولی یہ ٹرمینالوجی از کریٹڈ بائی دا ویسٹرن کنٹریز. جی ہاں جی. حضرت 9/11 کے بعد جو ہے نا گالی کی طرح استعمال کیا گیا مسلمانوں کے اگینسٹ میں. اس کو جو ہے نا برابر بتانا چاہیے، یس وی آر فنڈامنٹل، کیونکہ وی فالو فنڈامنٹل رولس آف اسلام. جی ہاں جی. لیکن غلط معنوں میں اس کو تعویل دی گئی جو ہے نا، جس کی وجہ سے آج جو ہے نا ایک ٹھپے کی طرح لگا دیا گیا، اور سیم ٹرمینالوجی یہ لوگ بھی یوز کر رہے ہیں. جی جی. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ خود اب جو انسانی حقوق ہے اس کی پامالی کر رہا ہے. اگر آپ دیکھیے لوگوں میں زہر گھولنے کے لیے اس طرح کے ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں، یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں، تو یہ بہت بری بات ہے. یہ انسانیت کی خدمت نہیں بلکہ بد خدمتی ہے یہ انسانیت کی. اور ایک بات آپ کو بتا دوں کہ کرن رجیجو نے واضح طور پر کہا ہے کہ کمیونل ڈسٹربنس پیدا کر رہا ہے یہ شخص. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مذہبی خطوط پر لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں، کیا وہ کمیونل ڈسٹربنس پیدا نہیں کر رہے ہیں؟ کیا جو لوگ مساجد کو شہید کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اگر مساجد پر ایک منزل یا 2 منزل یا 3 منزل بنائی جاتی ہے تو اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں اور اس مسجد کو کہ جو 2 منزل یا 3 منزل ہے اسے شہید کرنے کی بات کرتے ہیں، تو کیا وہ کمیونل ڈسٹربنس پیدا نہیں کر رہے ہیں؟ کرن رجیجو کو یہ دکھائی نہیں دیتا؟ وہ لوگ جو جانور کے نام پر انسانوں کا قتل کر رہے ہیں وہ کیا کمیونل ڈسٹربنس پیدا نہیں کر رہے ہیں؟ کرن رجیجو کیا اس کے فراموش کر چکے ہیں، یا وہ دیکھنا نہیں چاہتے، یا خود اب وہ گاندھی جی کے اس بندر کی طرح ہو گئے جو کہتا ہے کہ نہ برا دیکھو، نہ برا سنو، نہ برا کہو؟ تو یہ چیزیں ہیں. یہ سب آپ نے دیکھا ہوگا، چند دن پہلے کی بات ہے، اس ہفتے بھی جو ہے نا RSS کا ایک بیان آتا ہے جی جی کہ ہم جو ہے نا ماب لنچنگ ایز ویل ایز کاؤ لنچنگ کے اگینسٹ. اب بتائیے کاؤ لنچنگ کہاں سے آ گیا ہے؟ جی جی. کاؤ لنچنگ کیسا بولتے ہیں آپ جانا، جبکہ بین ہے، وہ بین ہے، لنچ کیسا کر رہے ہیں ان کو جانا؟ آپ انسانوں شرارت ہے، یہ شرارت، یعنی انسانوں سے ایکول کر رہے ہیں کاؤ کی لنچنگ سے. آپ تو کلم گلا مار مار کے پیٹ کے ختم کر رہے ہیں لوگوں کو جو ہے نا. انسانوں کی جو لنچنگ ہو رہی ہے اس کے آپ ملانے کے لیے اس کے ساتھ اور ایک ورڈ لگا دیے. تو کیسی بیہودہ قسم کی ٹرمینالوجیز، نئے نئے ورڈ کوائن کر رہے ہیں لوگ، یہ بتا رہا ہوں. بالکل سینس نہیں ہے کوئی. بتائیے آپ اس میں اندریش جو ہے RSS کی جو شاخ ہے اس کی انہوں نے یہ بات کہی تھی. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک جانوروں کا سوال ہے تو یقین مانیے کہ جسٹس کاٹجو بہت ہی بڑے دانشور ہیں، بہت ہی بڑے قانونداں ہیں، اور انسانیت نوازی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. انہوں نے واضح طور پر کہا کہ مجھے شرم آتی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جانور ہماری ماں ہے، اور کوئی جانور کسی کی ماں نہیں ہو سکتی. یہ بات انہوں نے کہی ہے. بالکل کئی قائدین نے کہا ہے کس طرح کی ماں ہوتی، کیسی بات کریں جانا. اور کئی قائدین بابائیں دہل کہہ چکے ہیں کہ ہم جو ہے نا بالکل ہم بیف کھاتے ہیں. آپ کو کیا اعتراض ہے، کیا پرابلم ہے آپ کو جو ہے نا؟ افسوس کی بات ہے، ایون رشی کپور رشی کپور انہوں نے کہا کہ یہ میرا اپنا مسئلہ ہے، میں جو چاہے کھاؤں گا، آپ کون؟ میں جو چاہے پہنوں گا، آپ کون؟ میرے پسندیدہ ڈش ہے، بولے پسندیدہ ہے میرا، کچھ میں برابر کھاتا ہوں. انہوں نے کہا تو آپ کون ہوتے روکنے والے جو ہے نا؟ جی جی. اگر ڈبلی پالیسی اب آپ اڈلی کھاتے ہیں، آپ چاول کھاتے ہیں، تو آپ کو کسی کو روکنے کا حق نہیں کہ آپ کو روکے کہ آپ کیوں چاول کھا رہے ہیں، آپ کیوں اڈلی کھا رہے ہیں. بالکل. ارے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی پر ظلم نہ کریں. جی ہاں. یہ جو ہے نا سب کی انہیں سب اتحاد یکجہتی کا اگر مظاہرہ کرے تو ملک ترقی کرے گا جو ہے نا. اچھا اب آپ جو ہے نا بات کریں کہ آپ چائنا کی ایگزامپل لیتے ہیں، چائنا یہ ترقی کرا وہ کرا، ٹھیک ہے. 70s سے لے کے اب تک جو ہے نا کئی ڈیکیڈز لگے ہیں چائنا کو ترقی کرنے. ارے تم نے تو 10 سال میں اتنا برا حال کر دیا کہ لوگوں کو ڈیوائڈ کر کے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے در پہ آ گئے تم لوگ جو ہے. 10 سال میں یہ حال ملک کا کر دیا تم لوگ. چائنا کا الگ ایگزامپل ہے، چائنا تو کئی ڈیکیڈز لگے اس کو جو ہے نا، 70s کے بعد سے جو ہے نا ڈیولپمنٹس آنا شروع ہوئے. لیکن تم لوگ کیا کرے 10 سال میں، یہ بتائیے. بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ڈاکٹر ذاکر نائک کا سوال ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک نے واضح طور پر کہا تھا کہ ہندوستان میں خاص طور پر جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی جو وقف ترمیمی ایکٹ سے متعلق عوام سے مشورے اور تجاویز وصول کر رہی ہے، اس کو بہت بہتر انداز میں نمائندگی کریں. خاص طور پر اس کے لیے ای میلز روانہ کرے، فیکس روانہ کرے اور لیٹرز روانہ کرے، اور اسے یہ بتائے کہ ہم
وقت ترمیمی ایکٹ کو مسترد کرتے ہیں، پورے حقارت کے ساتھ مسترد کرتے ہیں. ہمیں اس طرح کا قانون نہیں چاہیے، کیونکہ وقف کا جہاں تک سوال ہے، آپ بتائیے کہ کیا کوئی ہندو انڈومنٹ میں کوئی مسلمان مداخلت کرتا ہے؟ کیا کوئی کسی مسلمان کو ہندو انڈومنٹ کا رکن بنایا جاتا ہے؟ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہماری جائیدادیں اور یہ خدا اللہ کی جائیدادیں ہوتی ہے اور یہ مسلمان وقف کرتے ہیں، تو آپ کا کیا لینا دینا؟ یہ سب سے اہم بات ہے. اور جہاں تک تجاویز کا سوال ہے، مسلمانوں سے یہ تجاویز وصول کرنی چاہیے تھی یا طلب کرنی چاہیے تھی، جبکہ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے دوسروں کو بھی اس میں، آبنائے وطن کو بھی اس میں شامل کیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا، مسئلہ میرا ہے، بیمار میں ہوا ہوں اور دوائیں اور انجیکشن آپ دے رہے ہیں کسی اور کو. بالکل، یعنی بالکل غلط، کوئی ریزن ہی نہیں ہے، لاجک ہی نہیں ہے ریاض صاحب جو ہے نا، کہ مسئلہ ہمارا ہے، اب دوسروں کو کیوں اس میں غیر ضروری طور پہ ڈھکل کے داخل کریں ہم اس میں؟ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور ہم کانسٹیٹیوشن کے حساب سے ہمارے کو رائٹ ہے برابر وقف کا، وقف پراپرٹی رکھنے کا. آپ ہوتے کون جو ہے نا چھیننے کے؟ آپ کو رائٹس کیا ہیں یہ بتائیے. ارے نہیں، آپ دیکھیے کلیکٹر کو آپ انچارج بنائیں گے، خاتون کو آپ اس میں شامل کریں گے، پھر نان مسلم جو ہیں انہیں شامل کریں گے. یہ اللہ کی جائیدادیں ہوتی ہیں، یہ مسلمانوں کی بہبود کے لیے خالصتاً استعمال کی جاتی ہیں. ایک مذہبی معاملہ ہے اور یہاں پر انسانی بہبود کے کام کیے جاتے ہیں. آپ تو پہلے آپ مدد نہیں کرتے. حد تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح اسکالرشپس آیا کرتی تھی، وہ اسکالرشپ آپ مسلم بچوں کے، اقلیتی بچوں کے ختم کر دیے ہیں آپ نے. جی ہاں، بہت، یعنی بتائیے کتنی مدد ملتی تھی طالب علم میں. یعنی یہ لوگ جو ہے نا علم کے بھی دشمن ہو گئے لوگ، جو ہے نا نہیں چاہتے کہ یہ لوگ جو ہے نا علم حاصل کریں. ہر لحاظ سے، ہر محاذ پہ اینٹی مسلم جو ہے، ان کو جو ہے نا کیسا بھی سائڈ لائن کر دو تاکہ لوگ آنا نہیں. اب جو ہے نا اب نظر پڑی ہوئی ہے پراپرٹیز پہ، جو ہے نا جو بھی رہن سے رہا گیا، جو بھی بچا ہوا ہے ہمارا، اس پہ اب نظر پڑی ہوئی ہے گورنمنٹ کی، جو ہے نا بتائیے اس کو کیسا ہڑپنا، کس طریقے سے ہڑپنا، جو ہے نا. بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. تو بہرحال ڈاکٹر ذاکر نائک نے واضح طور پر کہا تھا اور ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر تم برائی کے خلاف آواز نہیں اٹھاؤ گے، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں میں، آواز نہیں اٹھاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب میں تمہیں مبتلا کر دے گا. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہ راوی ہیں اس کے. تو ان کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ حدیث پیش کی تھی. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ 5 کروڑ مسلمان، کہا جا رہا ہے کہ 5 کروڑ مسلمانوں نے ریجیکٹ کرنے کے لیے وقف ترمیم بل کو ای میل کیا وغیرہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 35 کروڑ مسلمان آبادی ہے اور آپ 5 کروڑ مسلمان اگر یہ کرتے ہیں تو یہ بھی شرم کی بات ہے ہمارے لیے. جی ہاں، جی ہاں. اور دوسری ریاض صاحب ٹھیک ہے، ہم اپنا فرض ادا کر دیے، لیکن یہ نمبر میں اگر الٹ پھر ہوتا ہے تو کون ذمہ دار ہے اس کے بتائیے؟ جی ہاں، یہ بھی ایک اہم بات ہے. لیکن کون ریسپانسبل رہیں گے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے نمائندے شامل کیے گئے ہیں، لوک سبھا کے 21 نمائندوں کو وہاں پر شامل کیا گیا ہے، راجیہ سبھا کے 10 نمائندوں کو شامل کیا گیا ہے، جس میں مسلم ارکان پارلیمنٹ بھی ہے. اور مسلم ارکان پارلیمنٹ کو چوکس رہنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ کتنی تجاویز حقیقت میں موصول ہوئی ہیں. بالکل باشعور ہونا چاہیے، اویئرنیس رہنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے اندر سے. جی ہاں، کیونکہ ان کا کام ہے، کیونکہ یہ بھی ممبرس ہیں. جی ہاں، تو اس کو میک شور دیٹ ون کہ یہ بالکل جو ہے نا جینوئن طریقے سے وہاں تک پہنچ سکے، ہمارا جو ریپرزنٹیشن ہے وہاں تک. بالکل آپ صحیح کہا ہے. بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک حیدرآباد کا سوال ہے، حیدرآباد میں گنیش جلوس کے موقع پر آپ نے دیکھا کہ کس طرح بعض جو طاقتیں ہیں، فرقہ پرست طاقتیں، فرقہ پرست عناصر عجیب و غریب باتیں کرتی ہیں، حرکتیں بھی کرتی ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ ماحول کو زہر آلود کرنے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن حیدرآباد ہے منی انڈیا جسے کہا جاتا ہے، پولیس کے انتظامات بھی اچھے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ سی وی آنند کس طرح جلوس کے دن یعنی 17 سپٹمبر کو انتظامات کی نگرانی کرتے ہیں، انتظامات کرتے ہیں. لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کرنے والوں یا پھر اشتعال انگیزی کرنے والوں یا اشتعال انگیز نعرے لگانے والوں کے خلاف وہ کیا کارروائی کرتے ہیں. اب لیکن آپ کو بتا دوں کہ سی وی آنند کا ایک بیان منظر عام پر آیا ہے، جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ 17 سپٹمبر کو گنیش وسرجن یا گنیش جلوس کے دوران تقریباً 25,000 پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا جائے گا تاکہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا نہ ہو. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حیدرآباد، سائبر آباد اور رچا کنڈا میں ہزاروں کی تعداد میں گنیش بٹھائے گئے ہیں اور وہاں وسرجن جو ہوگا، ابھی تو وسرجن شروع بھی ہو چکا ہے لیکن 17 سپٹمبر کو اصل جلوس رکھا گیا ہے. بالکل جو ہے نا صاحب، یہی میرے خیال سے یہی وجہ ہے کہ جو ہے نا کمشنر کو چینج کیا گیا ہے میرے خیال سے. اور انٹیلیجنس کا کام ہے کہ یہ اس پہ نظر رکھے. انٹیلیجنس فیلئر نہیں ہونا چاہیے. انٹیلیجنس کو پوری رپورٹ ہوتی ہے کہ کون سے سینسیٹیو ایریا ہے، کون اشتعال انگیزی کرنا چاہتا ہے، کیا ہے. تو میرے خیال سے کچھ رپورٹس حکومت کو آئیں گی، اس کی بنا پہ فوراً کمشنر کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہو سکتا ہے. جی جی. ویسے میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک 17 سپٹمبر کا سوال ہے، بی جے پی یہ چاہتی ہے کہ حیدرآباد کے ہندوستان میں انضمام کا جشن منایا جائے. اور آپ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ کانگریس اسی دن یعنی چیف منسٹر ریونت ریڈی پبلک گارڈن میں پرجا پالنا پروگرام کا اہتمام کر رہے ہیں. اور اس کے لیے انہوں نے 4 مرکزی وزراء کو شرکت کی دعوت بھی دی ہے، جس میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ ہیں، پھر مرکزی
مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے ہیں، کشن ریڈی ہیں اور ایک اور وزیر بھی ہیں. تو بہرحال 4 وزراء کو انہوں نے بلایا ہے. مدعو کیا ہے. اور دوسری طرف بی جے پی پریڈ گراؤنڈ میں پریڈ کرنے والی ہے. اسی طرح تیسری طرف ساؤتھ زون میں مجلس اتحاد المسلمین اسی دن یعنی سقوط حیدرآباد کے برسی منانے کی خاطر ترنگا یاترا نکالنے والی ہے، جلوس نکالنے والی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مختلف لوگوں کے مختلف خیالات ہوتے ہیں، لیکن تمام کے خیالات ایک بات پر متفق ہونی چاہیے کہ انسانیت سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اور جہاں تک پولیس ایکشن کا سوال ہے، آپ کو بتا دوں کہ جس طرح مسلمانوں کو تکلیفیں دی گئی، جس طرح ان کا قتل کیا گیا، جس طرح ان کی نسل کشی کی گئی، تاریخ میں اس طرح کے واقعات پیش نہیں آتے. مثال کے طور پر آپ کو بتا دوں کہ کئی ایسی دستاویزات منظر عام پر آئی ہے. اس کمیشن نے 27,000 سے لے کر 40,000 انسانوں کے جانوں کے اتلاف کا اس نے اندازہ لگایا تھا، لیکن صدیق صاحب آپ کو بتا دوں کہ ایک صرف 4 دن میں 4 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو قتل کیا گیا. جی بالکل، یہ سندر لال کمیٹی کی رپورٹ جو بعد میں نہرو کی بھی پیش کی گئی تھی. بتایا گیا کہ کس طریقے سے ظلم زیادتی کی گئی، اسپیشلی جو ہے نا ادر اسٹیٹس میں، مہاراشٹر اور کرناٹک کے باہر یہ زیادہ واقعات ہوئے ہیں، دیہات وغیرہ میں ہوئے ہیں حالات. اور لیکن کچھ بھی اس پہ ابھی تک وہ برفدان کی نظر ہوگی رپورٹ. لیکن یہ بہت بڑا بھیانک جو ہے نا ایک خوفناک سانحہ ہم بول سکتے ہیں جو پیش آیا ہے یہاں پہ جانا گیا. بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. مجھے محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی محمد صدیق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.